पार्ट 48 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेर समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आपके ज़ेर समात पार्ट 48 है। 8वां बाब बेदारी आलम इस्लामी की निशात सानिया, सफ़ा नंबर 246। हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उस्मानी फतूहात के लिए रास्ता हमवार हुआ और उसके क्या क्या असबाब थे। अभी हम जो ज़िक्र कर रहे थे वो हम सुल्तान सलीम अव्वल का ज़िक्र कर रहे थे कि सबसे पहले ख़ादमैन हरमैन शरीफ़ैन का लक़ब इख्तियार किया और शरीफ़ मक्का की तरफ से इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और मिस्र में ख़ानदान अब्बासी के आखिरी खलीफा मुतवक्किल अली अल्लाह सोम से खलीफा का उन्वान अपने लिए और अपने उस्मानी ख़ानदान के लिए मुंतकिल करने के लिए पूरे आलम इस्लाम पर हुक्मरानी के दर पे हुआ। इन्हीं फतूहात बिलख़ुसूस बहिरा रूम के मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी तमाम सवाहिल के उस्मानी मुमलिकत से अलहाक़ ने इस मुमलिकत की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। शाह सलीम बज़ाते ख़ुद शायर था। फ़ारसी में इसका दीवान आज भी इसकी यादगार के तौर पे बाकी है। वो उल्मा और रुफ़ा की महफ़िल में बैठना पसंद करता था। शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी के साथ अक़ीदत की बिना पर शाम में इनकी कब्र पर एक मकबरा भी बनवाया। इसने अपने ज़माने के मशहूर इल्मी और सक़ाफ़ती मराकिज़ की लाइब्रेरियों से नफ़ीस किताबों को इस्तांबुल मुंतकिल किया और उल्मा, हुनरमंदों और ताजरों को भी इस्तांबुल दावत दी। इस तरह वो चाहता था कि जिस तरह वो इस्लामी दुनिया का ताकतवर तरीन सुल्तान नज़र आता है, इस तरह इसका दारुल हुकूमत भी आलम इस्लाम का अज़ीमुश्शान शहर बन जाए। अगरचे शाह सलीम ने 8 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं की, इसके बावजूद इतनी कलील मुद्दत में रूम, एली और अनातोली के इलाक़ों के एक मुकामी मुमलिकत एक आलमगीर बादशाह तक तरक्की कर गई थी। सलीम के बाद इसका बेटा सुलेमान 962 से 974 कमरी तक अलमारूफ़ क़ानूनी कबीर और बाशुको तख्त नशीन हुआ। इसने अपने आबाओ अजदाद की रिवायत को बरकरार रखा और अपने इक़्तिदार के इब्तिदाई दौर से ही मुमलिकत उस्मानिया को मशरिक़ व मग़रिब से बर्री और बहरी मनातिक में वसअत देना शुरू कर दी। मसलन इसने 7 मरतबा हंगरी पर हमला किया। जंगों और हमलों का ये दायरा वहाँ से बढ़ा, यहाँ तक कि हंगरी से आगे बूहम, चीकोस्लोवाकिया और बादेरिया तक जा पहुँचा। इसने 2 बार सन 1569 और 1532 ईस्वी में इस उम्मीद पर बीयू सूरक ख़ानदान के मरकज़ हुकूमत पे हमला किया जो यूरोप के वसी हिस्से पे हाकिम थे, ताकि इस पर कब्ज़ा कर सके या कम से कम ऑस्ट्रिया की फ़ौजी हैसियत को ऐसा तबाह कर दे कि हंगरी के मामलात में दखल देने से बाज रहे, लेकिन मुख्तलिफ़ असबाब के बिना पर इस शहर को फ़तह ना कर सका। सुलेमान ने कई बार मुसलसल चंद साल तक सफ़ी सल्तनत पे भी हमला किया, लेकिन तमासब सफ़ी की अफ़वाज की तरफ से ज़मीन जलाने वाली सियासत की बिना पे सुलेमान की आज़रबाईजान, इराक़ और अजम और इराक़ अरब पर फ़ौजी कामयाबियाँ ज़्यादा मुस्तहकम ना रह सकीं।
بالآخر 1962 قمری میں آماسیہ معاہدے پہ دستخط کرتے ہوئے ان جنگی سمراٹ کو بھی کھو بیٹھا، لیکن عراق کے اس پہلے حملے 1940 سے 1942 قمری تک شاہ سلیمان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس فتح کے ساتھ شاہ سلیم کے زمانے سے شروع ہونے والی اسلامی خلافت کے تمام دارالحکومتوں کو فتح کرنے کی مہم ختم ہو گئی۔ مملکت عثمانیہ کی وسعت مشرق میں خلیج فارس تک پھیل گئی۔ بلا شبہ باشکوہ سلیمان کے دور میں مملکت عثمانیہ کی سرحدیں وسعت کی آخری حدوں کو چھونے لگی تھیں۔ اس کی وفات کے زمانے میں یورپ میں بن بوڈاپسٹ کی تمام سرزمین، جزیرہ عرب کے آخری کنارے بندرگاہ عدن تک، افریقہ میں مراکش سے ایشیا میں ایران تک تمام سرزمینیں اس کی مملکت میں شامل تھیں۔ شاہ سلیمان نے آدھی صدی پر محیط حکومت میں سوائے زندگی کے آخری چند سال کے بقیہ زندگی ایک محاذ سے دوسرے محاذ پر جنگ و حملے میں ہی گزاری، کیونکہ دارالحرب کی طرف سے مملکت کو وسعت دینا اور اسلامی عقیدہ جہاد کے ضروری احکام میں سے تھا۔ اسی لیے جب وہ اپنی عمر کے آخری دور میں اندرونی مشکلات و مسائل کو حل کرنے اور بڑھاپے کی بنا پہ چند سال جہاد نہ کر سکا تو شیخ نور اللہ، جو کہ زمانے کے فقہاء میں سے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جو بادشاہ جہاد جیسا فرض ادا نہیں کر رہا، اس کا مواخذہ کرنا چاہیے۔ بعض محققین اس تنقید کو اس کی لشکر کشی کے دور کے اختتام کی وجہ سمجھتے ہیں، اور اسی دور میں وہ وفات پا گیا۔ شاہ سلیمان ایک انتھک جنگی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ عدل و نظام کے قیام کی خواہش رکھنے والا قانون داں بھی تھا۔ اس کی واضح مثال اس کا قانون نامہ سلیمان ہے، جو اس کی براہ راست نگرانی میں شرعی احکام اور گزشتہ قوانین، بالخصوص قانون نامہ محمد دوم فاتح کی رعایت کرتے ہوئے اس زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تدوین کیا گیا۔ نیز اس قانون نامے کو مرتب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ طبقہ حاکم اور سلطان کے تابع افراد کے حقوق اور فرائض کی تشخیص کی جائے اور رعایا کے حقوق و مالی مسائل کو حل کیا جائے اور حکومتی اداروں کے فرائض کی حدود معین کی جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ قانون نامہ شیخ الاسلام ابو المسعود آفندی کی رہنمائی اور فتاوی کے ساتھ ساتھ ملا ابراہیم حلبی کی نگرانی میں تدوین ہوا۔ اس قانون نامے کے وسیع پیمانے پہ اجرا ہونے کی صلاحیت کی بنا پر اسے متقل بحر یعنی سمندروں کی ملاقات کی جگہ کا نام دیا گیا، اور یہ قانون نامہ 19ویں صدی میں قانون میں اصلاحات اور ترامیم کے دور تک باقی رہا۔ سلیمان کو قانونی کا لقب بھی اس لیے دیا گیا تھا۔ شاہ سلیمان کا طولانی دور حکومت ہنر اور ادب کی رونق کے ادوار میں سے ایک دور جانا جاتا ہے۔ شعراء، ہنرمند، قانون دان، فلاسفہ، مورخین، دانشور حضرات، علماء، اہل ادب اور دربار کے مہمان ان تمام مادی وسائل سے بہرہ مند تھے جو اس نے ان کے لیے فراہم کیے تھے۔ اس کے دور حکومت میں برگزیدہ علماء کی فہرست میں عبداللہ شیخ ابراہیم شبستری اور ظہیر الدین اردبیلی بلا شبہ ایرانی مملکت سے تعلق رکھتے تھے۔ معماری کے آثار مثلاً سلیمانیہ، مسجد سلطان سلیم اور اس کے گرد و نواح کے آثار کہ جو شاہ سلیمان کے حکم پر سال 894 سے 996 قمری میں معروف معمار سنان کی نگرانی میں دائرۂ وجود میں آئے
اور شاہ سلیمان کے دور کے عظیم الشاہکار ہیں۔ سنان فن معماری میں نابغہ روزگار تھا۔ وہ سلیمان کے بہت سے حملات میں بھی شریک تھا اور 350 سے زیادہ فن پاری کے معماری کے فن پارے مثلاً بڑی چھوٹی مساجد، مدرسہ، دارالقرآن، مقبرہ، عمارت، محل، دارالشفا اور حمام اور کارونسرا وغیرہ اسی سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ سلیم کے دور میں جتنے ہنرمند لوگ اس کے حکم پہ استنبول میں آئے وہ سب شاہ سلیمان کے دور میں بھی اپنے ہنر و فن کے کرشمے دکھاتے رہے۔ شاہ سلیمان کا دور مملکت عثمانیہ کی عظمت کے عروج کا دور تھا۔ ایک نظریے کے مطابق خود شاہ سلیمان سیاست میں تمام عثمانی بادشاہوں میں پہلے نمبر پہ ہے۔ ان سب عظمتوں کے ساتھ ساتھ اسی شاہ کے نصف دور حکومت سے مملکت عثمانیہ کی جڑیں کھوکھلی ہونا بھی شروع ہو گئیں۔ یہ صورتحال بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہی۔ لارڈ کین راس نے اگرچہ شاہ سلیمان کی شخصیت کے مختلف مثبت اور اہم پہلوؤں پہ خاص توجہ اور انہیں زوردار انداز میں بیان کیا ہے کہ جن کی بدولت اس نے عثمانی حکومت کو ایک خاص نظم دے کر عظمت و قدرت کی معراج پر پہنچایا، لیکن وہ اس بات کو نہیں بھولا کہ انہی عظمتوں و بلندیوں میں زوال و پستیوں کے بیچ بھی مخفی تھے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی سلاطین آئے ان میں نہ کوئی فاتح تھا، نہ قانون گزار اور نہ ہی فعال حاکم۔ نمبر 3، مغل سلاطین۔ دین اسلام کا ہندوستان میں داخل ہونا۔ پھر اسلامی حکومت کی تشکیل مختلف مراحل پر مشتمل ہے۔ قرن اول کی ابتدا سے ہی مسلمان تجار نے مالابار اور گجرات کے ساحلوں میں سکونت پذیر ہندوستانیوں کی مقامی آبادی سے تجارتی تعلقات قائم کیے۔ پھر اسلام کا ایک نئے اور پرکشش دین کے عنوان سے ان علاقوں میں آہستہ آہستہ تعارف بھی ہوا۔ بعد کے ادوار میں مسلمان غازیوں کے ان علاقوں پہ حملوں سے ہندوستان کی دین اسلام سے آگاہی اور دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ مسلمان مجاہدین کے ساتھ عرفاء و صوفیوں کی بہت بڑی تعداد اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے اس سرزمین میں داخل ہوئی کہ انہوں نے مسلمان مجاہدین سے مختلف انداز سے اپنے مکتب کی بہت وسیع شکل میں اور عمیق انداز میں ہندوستانیوں میں ترویج کی۔ مسلمانوں کی زیادہ تر فتوحات ہندوستان کے شمالی علاقوں میں انجام پائیں۔ شروع میں ترک اور افغان سلاطین ان علاقوں میں داخل ہوئے۔ بعد کے ادوار میں مختلف مسلمان خاندان ہندوستان میں حکومت کرتے رہے، مثلاً دکن کے بہمن، قطب شاہی، تغلق اور آخرکار مغل مسلمان خاندان ہندوستان کی بلا مقابلہ سیاسی و اقتصادی قوت کی صورت میں سامنے نظر آیا۔ مغلیہ خاندان اپنے منظم اور مرتب نظام حکومت کی بنا پہ پورے ہندوستان کو ایک حکومت کے پرچم تلے لے آئے۔ بلا شبہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا عروج مغلیہ خاندانوں کے اقتدار کے دوران تھا۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 251 تک گوش گزار کیا۔ اس کے بعد کے حصے میں ہم پڑھیں گے سیاسی تاریخ۔